afternoon, students. My name is Fiza Sana, and as you know, I am here for History Class 7. हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंटिन्यू है और उसी को आज हम आगे लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो चलेगा वो आज हमारा होगा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां. शाहजहां नाम सुना है ना? बिल्कुल वही बादशाह हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है. अच्छा जी, क्या है, पीछे थोड़ा सा जाते हैं इस चैप्टर के अंदर. तो हम लोगों ने बेसिकली थोड़ा सा देखा दौर अकबर का, फिर अकबर के बाद हमने उनके बेटे जहांगीर का, और जहांगीर के साथ साथ हमने नूर जहां जो कि उनकी बेगम रहीं, उनका जो ताल्लुक़ था और उनका इंटरेस्ट जो आपस में मैच करते थे उससे रिलेटेड हमने इन डिटेल पढ़ा. उन्हीं इंटरेस्ट को रखते हुए उन्होंने जो बेसिकली नया कल्चर हमें इंट्रोड्यूस करवाया एज अ मुगलिया कल्चर, मुग़ल कल्चर के तौर के ऊपर, वो बेसिकली तहज़ीब और रवायात जो मुग़लिया दौर की थी वो आज भी जो हैं वो उनकी याद ताज़ा किए हुए हैं. आज भी लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं और एक ट्रेडिशनल वे में हम उनको आज भी याद करते हैं. ये बेसिकली उनका दौर गुज़रा था. फिर हमने एंड पे देखा कि उनका जो जस्टिस, इंसाफ से रिलेटेड उनका एक पूरे का पूरा उनका जो पैशन था वो इस कदर उसके अंदर इन्वॉल्व थे कि लोगों को इंसाफ मिले. उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने महल के बाहर एक बहुत बड़ी घंटी लगा रखी थी जंजीर के साथ, और अगर कोई भी फरियादी आता था तो वो डायरेक्टली जो है वो उस घंटी को बजाकर महल में अपनी फरियाद लेकर जा सकता था, और बादशाह की कोशिश होती थी कि वो उसको इंसाफ प्रोवाइड करें. अनफॉर्चुनेटली बीमारी की वजह से जहांगीर की डेथ हो गई. उसके बाद जो दौर शुरू होता है वो होता है जी शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का. ठीक है जी. जहांगीर डाइड इन 1627. इन जनवरी 1628 हिज सन शाहजहां बिकम एम्परर. 1627 में जहांगीर की डेथ होती है और 1628 में उनके बेटे शाहजहां जो हैं वो बादशाह बन जाते हैं. हिज रियल नेम वाज खुरम. शाहजहां का असल नाम, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जो असल नाम था वो खुरम था. आफ्टर हिज क्राउनिंग ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शाहजहां. जब उनको तख्त दिया गया, बाकायदा तौर पे उनको जो है वो तख्त नशीनी मिल गई, तब उनको टाइटल मिला शाहजहां का. प्रिंस खुरम वॉज बॉर्न इन 1592 AD in Lahore. One of the wives of Akbar, Ruqayya Sultana, took him as a foster son. Special attention was paid to his education and training. प्रिंस खुरम जो हैं वो 1592 में जो हैं लाहौर में पैदा हुए. अकबर की वाइफ्स में से रुकैया सुल्ताना ने उनको जो है वो अपने फोस्टर सन के तौर पर अपने साथ रख लिया, यानी कि अपने पोते की तौर पे. स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू हिज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. उनको बहुत ख़ास उनकी जो है एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो तवज्जो दी गई. मैनी स्कॉलर्स एंड लर्न टीचर्स वर अपॉइंटेड फॉर हिज ग्रूमिंग. बहुत से फेमस किस्म के स्कॉलर्स और टीचर्स जो हैं वो रखे गए जो कि उनकी ग्रूमिंग करते थे. ठीक है. खुरम वेरी क्विकली फिनिश हिज फॉर्मल एजुकेशन एंड टर्न टूवर्ड आर्ट्स ऑफ वॉरफेयर. बहुत इंटेलिजेंट था खुरम. बहुत जल्दी ही उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी की और जंगी फ़न, वारफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किया. ही प्रैक्टिस एंड मास्टर द आर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, आर्चरी, जॉस्टिंग, राइडिंग एंड फायरिंग विद गन. उन्होंने बहुत सी जो हैं वो जंगी फ़न सीखे, जिसके अंदर तलवारबाजी है, तीर अंदाज़ी है, घुड़सवारी है, इसके अलावा गोलाबारी करना है. और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बहुत ही कम एज में, छोटी उम्र के अंदर उन्होंने ये तमाम स्किल्स जो हैं वो सीख ली थी. यानी लग रहा है कि वो बहुत ही बचपन से ही एक बहुत ज़हीन, एक काबिल शख्सियत नज़र आ रही. He took his first bride in 1610 and the second bride अर्जुमंद बानो in 1612 AD. पहली शादी उनकी 1610 में हुई, फिर दूसरी शादी अर्जुमंद बानो से हुई 1612 में. The second wife afterward was bestowed with the title of मुमताज़ महल. इन्हीं अर्जुमंद बानो यानी कि जो दूसरी बेगम हैं, इनको बाद में जो है वो टाइटल दिया गया मुमताज़ महल का. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है. She was allotted special fee for her apparent. Prince Khurram accomplished some very important military tasks like facing the Raja of Mewar into submission and preventing the ruler of Ahmednagar in Deccan from acting against Mughal Empire. वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ास एक शख्सियत के तौर पे जो है वो मुमताज़ महल को जो है वो एक विरासत में उनको ये मिला हुआ था कि
ان کی ایک خاص شخصیت تھی, ایک خاص ان کو یعنی اٹریکٹیو شخصیت کی وہ حامل تھیں. اس کے علاوہ جو پرنس خرم تھے یعنی کہ آپ کے شاہ جہاں تھے, انہیں جو ہے ملٹری ٹاسک, بڑے فیمس ملٹری ٹاسک میں انہوں نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کی, اور نہ صرف شمولیت اختیار کی بلکہ اس میں فتح بھی حاصل کی. جیسے کہ انہوں نے راجہ آف میرور کا مقابلہ کیا, اور احمد نگر جو کہ دکن کے اس وقت رولر تھے ان کو ان سے بچایا فرام ایکٹنگ اگینسٹ مغل امپائر, جو کہ مغل امپائر کے خلاف اپنی مہم چلا رہے تھے. جہانگیر واز آلسو اے گریٹ ایڈمائرر آف پرنس خرم's ابیلٹیز, یہاں تک کہ جہانگیر بینگ اے والد جو ہے, بینگ اے فادر, وہ بھی پرنس خرم کی جو صلاحیتیں تھیں, جو ان کی ابیلٹیز تھیں, ان کو وہ بہت زیادہ سراہتے تھے, ان کی تعریف کرتے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ انکریج ہم ان آل میٹرز, اور ان کو تمام کاموں کے اندر انکریج کرتے تھے, کہیں پر بھی ان کو روکا ٹوکا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ واقعی میں ایک باصلاحیت شخصیت کے حامل تھے. رین آف شاہ جہاں, دا گولڈن پیریڈ آف مغل امپائر, شاہ جہاں کا دور جس کو ہم مغلیہ دور کا سنہری دور کہتے ہیں, یہ ایک بڑا ہی شاندار دور گزرا جس کے اندر مغلیہ دور نے بہت زیادہ عروج حاصل کیا, بہت زیادہ پروان چڑھی مغلیہ حکومت. Reign of Shah Jahan is considered the golden period of Mughal ruler because he received an extensive and prospering state from his father. کیونکہ پیچھے سے ہی جو ایک آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی, وہ جو پوری کی پوری اسٹیٹ تھی, وہ سلطنت تھی, وہ بہت بڑی اور بہت زیادہ ترقی یافتہ سلطنت تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہر طرح کا آلریڈی جو بادشاہ گزرتے آ رہے تھے, ہم نے ڈیٹیل میں پیچھے پڑھا ہے اکبر کا دور, جہانگیر کا دور, تو آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنے اپنے دور حکومت کے اندر بہت کام کیے ہیں. تو یہ اب وہ پہلے والا دور نہیں رہا تھا کہ جب مغلیہ دور کا آغاز ہوا تھا, اب ہر چیز بہت زیادہ الائن تھی, پراپر وے میں چل رہی تھی. ٹھیک ہے, دیر واز کمپلیٹ پیس اینڈ آرڈر ان دا اسٹیٹ, یہاں تک کہ پوری اسٹیٹ کے اندر بہت امن سکون ہوتا تھا. شاہ جہاں واز لرن اینڈ سویلائزڈ پرسن ایز ویل ایز اے ڈیوٹیفل اینڈ ہارڈ ورکنگ رولر. شاہ جہاں بہت زیادہ سیکھا ہوا اور مہذب شخص تھا, اور اپنے تمام حکمرانوں کے اندر اس کو کہتے تھے کہ جتنے بھی تھے ڈیوٹیفل اور ہارڈ ورکنگ رولر تھا, یعنی کہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ذہین بھی کہہ لیں آپ اس کو, ایک محنتی اور اپنے فرائض کو پورا کرنے والا حکمران تھا. He was better than other rulers in respect of administration and dispensation of justice. دوسرے حکمرانوں کی نسبت وہ جو گزرے ان میں ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ رولر جو ہے وہ بیسیکلی انتظامی لحاظ سے بھی اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے لحاظ سے بھی بہترین حکمران سمجھا جاتا تھا. ٹریڈ اینڈ کامرس, آرکیٹیکچر اینڈ لٹریچر پراسپر ڈیورنگ دا رین آف شاہ جہاں. شاہ جہاں کے دور کے اندر ٹریڈنگ کو, بزنس کو, آرکیٹیکچر کو, لٹریچر کو بہت زیادہ جو ہے فروغ ملا, بہت زیادہ پھلی پھولی. He eradicated non-Muslim rights and customs at his court and also prevented the custom of prostration out of respect. اس نے جتنی بھی غیر مذہبی رسومات تھیں, رواج تھے, ان کو اپنے دربار سے ختم کر دیا, یہاں تک کہ دربار کے اندر آ کے وہ جو جھک کر سلام کیا جاتا تھا اس کو بھی ختم کیا گیا. He introduced lunar calendar and made special arrangements for the celebration of Islamic festival. چاند کی تاریخوں کے اوپر جو ہے وہ کیلنڈر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا, اور باقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ تمام جو ہمارے اسلامک فیسٹیولز تھے یعنی کہ مسلم فیسٹیولز ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کیا جانے لگا. تمام عیدیں ہیں جو بھی مذہبی آتے تھے ہماری, وہ تمام کے تمام چاند کی تاریخوں کے مطابق محل میں اور پوری سلطنت کے اندر ان کا تہوار منایا جاتا تھا. کلچر اینڈ آرکیٹیکچر ان دا ایج آف شاہ جہاں, اگر ہم شاہ جہاں کے دور میں دیکھیں کلچر اور آرکیٹیکچر کو, تو اس نے کیسے جو ہے وہ اس نے پراسپر کیا, کیسے وہ پھلا پھولا, اس نے فروغ حاصل کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایج آف شاہ جہاں واز دا کلمینیشن آف مغل کلچر اینڈ آرکیٹیکچر. ہی بلٹ تاج محل ایز اے ٹامب آف ہز بیلوڈ وائف ممتاز محل وچ از امنگ دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ. اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاہ جہاں کا تو نام آتا ہے تاج محل کا, اور بیسیکلی تاج محل جو ہے وہ ہمارے جو عجوبے 7 ونڈرز ہیں, 7 عجوبے ہیں, ان میں سے ایک کنسیڈر ہوتا ہے, یعنی کہ دوبارہ وہ بنا نہیں سکے. وہ بنانے کے نا وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے, تو جو بنانے والے تھے کہ دوبارہ سے یہ ماسٹر پیس نہ بن سکے. اس طرح سے جو ہے وہ بیسیکلی آرکیٹیکچر کو فروغ ملا. اور اس نے یہ کس کی یاد میں بنایا تھا؟ اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں اس نے یہ بنایا.
The dome of Taj Mahal is very beautiful. Water of Yamuna river washes the side of Taj Mahal. کہتے ہیں تاج محل کا جو ڈوم ہے, جو اوپر اس کا گنبد ہے, وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے سائڈ سے جو ہے وہ دریائے یمنا گزرتا ہے. There is an extensive and exquisite garden around tomb. پورے مقبرے کے آس پاس بہت خوبصورت دلنشیں قسم کا باغ جو ہے, باغات جو ہیں وہ موجود ہیں. This building is worth seeing again and again. یہ بلڈنگ واقعی میں دوبارہ سے دوبارہ دیکھنے کو آپ کا دل کرتا ہے. دنیا سے ٹورسٹ جو ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے انڈیا کا رخ کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے the Red Fort of Delhi was also built by Shah Jahan. The buildings of Rang Mahal, Diwan-e Khas and Diwan-e Aam inside the fort are worth seeing, which were built with red marble stone. اس کے بعد آپ کا ریڈ فورٹ ہے دہلی کے اندر, وہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا. پھر ہے رنگ محل کی بلڈنگز ہیں, رنگ محل آپ کا پورے اس کی جو آس پاس کی پرانی بلڈنگز ہیں وہ بنوائیں. دیوان خاص, دیوان عام جو ہے وہ بھی قلعوں کے اندر بنایا گیا. تو یہ خاص طور پہ ریڈ ماربل سٹون سے بنایا گیا. اب اس ٹائم پہ آپ سوچیں کہ ماربل کو کاٹنا, اس کی کٹائی, اس کو لگانا, اس کے اوپر شائن لے کر آنا, یہ ایک واقعے میں ہی جو ہے وہ بہت مشکل کام تھا جو اس وقت کے آرکیٹیکچرز نے یہ اس دور میں کیا, جو کہ آج کے آرکیٹیکچرز کے لیے بھی ایک حیرت والی بات ہوتی ہے کہ یہ دور, اس دور میں یہ کام ہو کیسے گیا, اتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے کس طریقے سے یہ کشیدہ کاریاں کی اور کس طرح سے یہ آئیڈیاز بلڈ کیے. شاہ جہاں آلسو کنسٹرکٹیڈ دا جامعہ مسجد ان دہلی. بہت فیمس جگہ ہے دہلی کے اندر جامعہ مسجد. آج بھی جامعہ مسجد دہلی جو ہے وہ دہلی کے اندر مسلمانوں کے کا اور ان کے کھانوں کا خاص طور کے اوپر جو ہے وہ پوری کا پورا ایک, آپ یہاں جیسے آپ کرتے ہیں نا یا فوڈ اسٹریٹ پہ جاتے ہیں آپ, وہ پوری کی پوری آپ سمجھ لیں کہ دہلی کی جامعہ مسجد کی جو اسٹریٹ ہے وہ فوڈ اسٹریٹ ہے فار دس مسلم فوڈ. یعنی اس وقت کے جو مغلیہ دور کے لوگوں کا کھانا تھا وہ سارے کے سارے وہ آج بھی اس ٹائم سے لے کر اب تک وہ وہاں بیٹھے ہیں. جیسے ہم انارکلی جاتے ہیں تو یا وزیر خان مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ پرانی ہی لوگ وہ اسی جدی پشتی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چیزوں کو بیچ رہے ہیں اور اس ٹائم کا وہ سارے چیزیں چل رہی ہیں. اسی طرح جامعہ مسجد دہلی کی جو وہ پوری روڈ ہے وہ رات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دن کا سما ہوتا ہے, آپ کو ہر کھانے کی چیز جو ہے وہاں پہ مل رہی ہوگی. وہ دیسی کھانے جو مغلیہ دور کے اس وقت کے کھانے تھے, سیخ کباب ہو گئے اور جتنی بھی آپ کی یہ نہاری ہو گئیں, لیوش قسم کے جو کھانے تھے نا, مرغن کھانے جو اس وقت کے مغلیہ دور کے تھے, وہ سارے کے سارے بیسیکلی آپ کو جامعہ مسجد دہلی کی اس روڈ کے اوپر ملتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں شاہ جہاں بلڈ شالامار گارڈن ان لاہور وچ از کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل گارڈن ان دا ورلڈ. شالامار گارڈن لاہور کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو ہماری ایک پوری رستے دیکھیں گے, لمبی سی وال چل رہی ہوتی ہے شالامار گارڈن کی. بہت بڑا اور بہت خوبصورت باغ ہے جس کے اندر سرنگیں بھی شامل ہیں. وہ آلدو اب بند ہو گئی نہیں ہیں, کافی عرصہ ہو گیا ان کو بند ہوئے ہوئے, لیکن یہ بیسیکلی رستہ ہوتا تھا سرنگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا, تو وہ بیسیکلی بند کر دی گئی ہیں. اب تو اس کے اندر موومنٹ بھی نہیں ہو رہی, ورنہ وہ انڈیا کی نکلتی ہیں. تو یہاں پر وہ ایک خوبصورت شاہکار جو ہے باغات کے اندر شالامار باغ کو سمجھا جاتا ہے. دیئر کینالز اینڈ واک ویز ان دا گارڈن. آپ کو باقاعدہ گارڈن کے اندر جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کینالز نظر آئیں گی, رستے راہگیریں بنی ہوئی ہیں. اور جہانگیر tomb with 4 towers on 4 corners was also completed in Lahore during the same period. اس کے علاوہ جہانگیر کا مقبرہ بھی جو ہے وہ اسی دور کے میں یعنی شاہ جہاں کے دور حکومت میں ہی مکمل کروایا گیا. An exquisite garden was planted around this tomb, اور اسی مقبرے کے ارد گرد ایک بڑا ہی دل نشیں قسم کا باغ جو ہے وہ بنایا گیا. Very near to Jahangir's tomb lies the tomb of Noor Jahan's brother Asif Jah. جہانگیر کے مقبرے کے قریب ہی نور جہاں کے بھائی آصف جاہ کا مقبرہ بھی ہے. Its dome is a bulb shape. اس کا جو اوپر گنبد بنایا گیا, ڈوم بنایا گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی مقبرے کا نہیں, وہ جو اوپر آپ کو نظر آتا ہے گول شیپ بنی ہوتی ہے, وہ گول شیپ جو ہے وہ بلب کی شکل کی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. نور جہان's tomb is also situated in Lahore and is a very airy place. نور جہاں کا مقبرہ بھی لاہور کے اندر ہے اور بہت ہی خوبصورت اور ہوادار وہ جگہ ہے, اور اس کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ آپ جائیں تو آپ شدت کی گرمی میں بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں جا کے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہے محسوس ہوں گی. In the age of Shah Jahan, Sheesh Mahal was built in Lahore fort.
شاہ جہاں کے دور میں ہی شیش محل جو ہے وہ بنایا گیا، کس میں؟ شاہی قلعے میں. بڑا خوبصورت ہے، اس کو اب دوبارہ انہوں نے تھوڑا سا رینوویٹ کیا ہے. پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ کافی اس کے اندر جو ہے وہ آ گیا تھا. یعنی کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اطراف سے لے کر اوپر سے نیچے تک ہر جگہ پر آپ کو جو ہے وہ شیشہ نظر آتا ہے. اس کو شیش محل کہتے ہیں، جو کہ شاہی قلعے میں شاہ جہاں کے دور میں ہی بنایا گیا تھا. Near Sheesh Mahal lies the building of Nolakha Baradari, where marble stone is engraved and studded with precious stones and decorated with flowers and petals. وہ کہتے ہیں شیش محل سے آپ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو نولکھا بارادری نظر آتی ہے، جس کے اندر ماربل کے اندر جو ہیں وہ بڑے خوبصورت پتھر اس قد کے دور کے جو ہیں پریشیس سٹونز تھے، جو وہ اس کے اندر جو ہے وہ کشیدہ کاری ان سے کی گئی ہے، وہ اس کے اندر فکس کیے گئے ہیں اور ان کو بڑے خوبصورت پھول اور پیٹلز کی شکل دی گئی ہے. In the same period, Wazir Khan Mosque was constructed in Lahore, which presents a fine example of mosaic work. بہت خوبصورت مسجد ہے. اگر آپ اولڈ لاہور کی طرف کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ ضرور جائیں. وہاں پر آپ کو یہ مسجد نظر آتی ہے. آپ ایک حد تک جو ہے وہ گاڑی یا کسی چیز پہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ پتلی پتلی پرانی ٹائپ کی گلیاں اور بازار ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ پرانے لاہور کا جو ہے وہ مزہ بھی لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس مسجد کو وزٹ کریں تو بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ مسجد رکھتی ہے. بہت سے پینٹرز نے فوٹوگرافرز نے بیسیکلی اب تو پکچرز لگا کے وہ پوری لاہور کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو دکھایا ہوا ہے. تو اگر آپ کا جانے کا اتفاق نہیں ہو پا رہا آج کل جس طرح کے دن چل رہے ہیں تو آپ اس کو آن لائن ضرور وزٹ کریں. ان تمام بلڈنگز کو آپ سرچ کریں، ان کو دیکھیں، اس کی کریکٹرسٹکس مزید ڈیٹیل میں دیکھیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نالجیبل چیز ہوگی کہ بہت خوبصورت یہ بیٹا وہ دور ہے جو مسلمانوں کا ایک شاہانہ دور گزرا ہے. ہم ایک وہ قوم بھی رہی ہیں جس نے ان تمام وقت کو انجوائے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو ٹائم پیریڈ ہمارا چینج ہوا وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کیا وجہ ہوئی اور کیا جو ہے وہ ایسے ریزنز ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ عروج جو ہے یہ بیسیکلی زوال کی شکل اختیار کر گیا. In the same period میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر خان ماسک آگے influence of Persian architecture is evident in this building. اس بلڈنگ کے اندر جو موزائک ورک ہوا ہوا ہے یعنی کہ جو کشیدہ کاری کی گئی ہوئی ہے وہ بیسیکلی آپ کی کون سے سٹائل کی ہے، وہ پرشین آرکیٹیکچر کو شو کرتی ہے. شاہ جہاں constructed a beautiful mosque in Thatta which has its dome decorated from inside with finely painted green borders. شاہ جہاں نے ایک ماسک بنائی ٹھٹھا میں جس کے جو ڈوم تھے یعنی کہ جو اندر کے گنبد ہے، گنبد کا اندر کا حصہ بہت خوبصورت فائن گرین کلر کے بارڈرز کے ساتھ اس کو پینٹ کیا گیا ہے. وہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ہی وہ ایک ماسٹر پیس کنسیڈر کیا جاتا ہے. جہاں آرا ڈاٹر آف شاہ جہاں بلڈ کانگریگیشن ماسک ان آگرہ. آگرہ کے اندر ایک جامعہ مسجد بنائی گئی. روف آف دس ماسک از کورڈ وتھ 3 ڈومز اور اس مسجد کی جو چھت تھی اس کو 3 ڈومز کے ساتھ جو ہے وہ کور کیا گیا. وہ بھی ایک بہت فیمس ہسٹوریکل پلیس کے طور پہ آگرہ میں جانی جاتی ہے. یہاں پہ یہ بیسیکلی آپ کا تھا کلچر اینڈ آرکیٹیکچر جو کہ شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ہم نے پڑھی. اور اب آپ غور کریں تو ذرا سوچیں کہ آپ کے آس پاس آپ نے جب بھی لاہور میں کوئی ہسٹوریکل بلڈنگ وزٹ کی ہوگی تو اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ بیسیکلی کس دور میں بنی ہوئی ہے. جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں بیسیکلی یہ زیادہ آرکیٹیکچر کا کام ہوا ہے. پھر آ جاتے ہیں سینٹرل ایشین پالیسی آف شاہ جہاں. آرکیٹیکچر کا شوق اپنی جگہ پہ کلچر کے اندر جو اس نے اپنی شمولیت کی، اپنے پارٹیسپیٹ کیا، وہ نو ڈاؤٹ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پھر کچھ اس نے سینٹرل ایشین پالیسیز تھیں جو انٹروڈیوس کروائیں ایز ایڈمنسٹریٹر. ایک انتظامیہ کے حیثیت سے انتظامی معاملات کے اندر پولیٹیکل میٹرز کے اندر اس نے جو چیزیں انٹروڈیوس کروائیں اور جو اس کی امپلیمنٹیشنز رہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. In the region of Central Asia was homeland of Babur, the founder of Mughal Empire. Central Asia basically کس کا؟ بابر کا ایک گھر رہا تھا جو کہ مغل امپائر کے فاؤنڈر تھے. Centers of learning like Samarkand and Bukhara were situated in this region. باقاعدہ طور پہ سمرکند اور بخارا جیسے جو لرننگ کے مرکز تھے وہ یہاں پہ بنائے گئے. بیکاز آف دی ancestral ties with this region, Mughal had a strong desire to bring them under their control. وہ ان کا بڑا تھا کہ جی کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بنائے ہیں
یہ تمام چیزیں یہاں پر انٹروڈیوس کروائی ہیں تو ہم ان کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں, ہم ان کو اپنے انڈر کرنا چاہتے ہیں. مور اوور دس ریجن واز سچویٹڈ ان اے ویری امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ. دوسری وجہ یہ بھی تھی عرب حکمرانوں کی یہاں پہ توجہ کی کہ یہ ایک بہت اہم ٹریڈنگ روٹ رہا ہے, اور یہی ٹریڈنگ روٹ جو ہے یہ بعد میں ہمارے مسلم مغلیہ دور کے زوال کی وجہ بھی بن گیا, کیونکہ ہم پراپرلی اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکے جو اس کے بعد شاہ جہاں کے بعد آنے والے حکمران رہے. ان کو دیکھتے ہیں ہم کیا وجہ رہی. اکبر conquered سمرقند thrice but could not maintain his control. اکبر نے سمرقند کو 3 دفعہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر وہ اپنا کنٹرول قائم نہیں کر سکا. His successors were too busy in sorting out domestic issues in India. Shah Jahan was an affluent ruler and the law and order situation in the country was satisfactory. وہ کہتے کہ اس کے بعد آنے والے جو اکبر کے بعد آنے والے سکسیسرز تھے وہ اپنے ہی مسائل کے اندر الجھے رہے. انہوں نے سمرقند کی طرف اتنی زیادہ توجہ دوبارہ نہیں دی کیونکہ وہ انٹلیکچوئل پلیسز تھیں, وہاں پر جو ہیں وہ خاص توجہ دی جانی چاہیے تھی, لیکن اپنے ہی مسائل پہ گھرے رہنے کی وجہ سے بادشاہوں نے اتنی خاص توجہ اس پہ نہیں دی. جبکہ شاہ جہاں جو ہے وہ ایک بڑا ہی سمجھدار حکمران رہا, اس نے بڑا لا اینڈ آرڈر اپنی پورے ملک کے اندر قائم رکھا. He became desirous of establishing his control over Central Asia, اور پھر اس نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اب وہ بیسیکلی سمرقند اور بخارا یعنی سینٹرل ایشیا کی طرف بھی اب اس کی قبضہ کرنے کی خواہش جو ہے وہ نظر آنے لگی, اور اسی سلسلے میں اس نے کچھ کام بھی شروع کیا. اب وہ کیا تھا؟ ان 1645 AD the ruler of Central Asia, Nazar Muhammad, was very unpopular. A revolt occurred against him and masses with the support of the army enthroned his son Abdul Aziz. 1645 میں جو سینٹرل ایشیا میں اس وقت حکومت کر رہے تھے نظر محمد, وہ اب جو ہے وہ لوگوں کا اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں فیمس نہیں تھے. لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہوا تھا, اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ان کو with the support of the army enthroned his son عبدالعزیز, انہوں نے ان کو اتار کے ان کے بیٹے عبدالعزیز کو جو ہے وہ تخت نشینی سونپ دی. Nazar Muhammad asked Shah Jahan to help him, who saw it as a wonderful opportunity to fulfill his long-standing wish of political interference in Central Asia. اب ہوا یہ کہ نظر محمد نے شاہ جہاں سے مدد مانگی کہ تم میری مدد کرو میری سلطنت کو واپس حاصل کرنے میں, اور ادھر شاہ جہاں کو تو ایسے لگا کہ وہ جو ایک پوری اس کی خواہش تھی کہ سینٹرل ایشیا کے اندر اپنی حکومت قائم کرنی ہے, وہ تو شاید سچ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کی سپورٹ کرنے کے بہانے سینٹرل ایشیا کے اندر اپنا داخلے کو آسان بنائے گا. After gathering a signal from Nazar Muhammad, he sent a large army toward Balkh and Badakhshan. جیسے ہی اسے نظر محمد کی طرف سے سگنل ملا, اس نے اپنی ایک بہت بڑی آرمی بلخ اور بدخشاں کی طرف روانہ کی. Nazar Muhammad instantly understood the ambitions of Shah Jahan. He fled to Persia and Mughal took control of Balkh and Badakhshan. اور وہاں پر جیسے ہی اس کی فوج انٹر ہوئی تو نظر محمد کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ میری غلطی کر دی ہے شاہ جہاں سے مدد مانگ کے, تو ساتھ ہی فوراً وہ وہاں سے بھاگ اٹھا پرشیا کی طرف, اور مغلوں نے بڑے آرام سے یعنی شاہ جہاں نے بلخ اور بدخشاں میں اپنا قبضہ جما لیا. At the start of winter season, Mughal army was preparing to return because the cold climate of Central Asia was unbearable for Indians. Prince Murad was the head of his expedition, who started the packing without waiting for formal permission. اب ہو یہ رہا تھا کہ جو آپ کا بیسیکل سینٹرل ایشیا خاص طور پہ بلخ اور بخارا ہیں بدخشاں ہیں, یہ ٹھنڈے علاقے ہیں, برف والے برفیلے علاقے. اب ہم لوگ یہاں پہ اگر اپنے علاقوں کے حساب سے دیکھیں, اب بھی موسم جو ہے وہ تھوڑا سا نارملائز ہوتا ہے, اتنا زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوتی ہے کہ فوج کو جو ہے وہ کھلے علاقوں میں رہنا پڑتا ہے, تو وہاں پہ یہ ٹھنڈ برداشت نہیں ہو پاتی. تو وہاں پہ جیسے ہی ونٹر سیزن شروع ہوا تو مغل آرمی نے واپسی کی تیاری کرنا شروع کر دی, اور اس وقت جو اس فوج کا سپہ سالار تھے وہ مراد تھے, پرنس مراد, شہزادہ مراد تھا. اس نے پرمیشن کا انتظار نہیں کیا شاہ جہاں کی طرف سے, اس کو کوئی پرمیشن نہیں ملی تھی, اس نے وداؤٹ پرمیشن ہی پیکنگ سٹارٹ کر دی. Consequently, a large conquered region was lost, اور اس طرح یہ ہوا کہ وہ بغیر پرمیشن کے ہی اس علاقے کو چھوڑ کے نکلنے لگے, اور اس طرح سے یہ اتنا بڑا علاقہ جو انہوں نے فتح کیا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. In 1647 AD, Shah Jahan sent Prince Aurangzeb to conquer Balkh and himself reached Kabul to monitor this campaign.
1647 میں شاہ جہاں نے شہزادہ اورنگزیب کو بلخ بھیجا کہ جاؤ تم اس کو فتح حاصل کرو، اور خود وہ کابل کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہ کیمپین کو خود دیکھ سکیں۔ اورنگزیب کنکرڈ بلخ with great effort. Ruler of Central Asia عبدالعزیز resisted but was forced into submission. اورنگزیب نے بہت شاندار طریقے سے جا کر بلخ میں فتح حاصل کی۔ نو ڈاؤٹ عبدالعزیز نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں وہ ان کے ہی ساتھ مل گیا، اس نے اپنی تابعداری ان کو شو کر دی۔ In those days نذر محمد tried to regain his lost territory with the help of Persian soldiers but failed. اسی دوران میں نذر محمد جو ہے مسلسل کوشش میں تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو گئی ہوئی سلطنت ہے اس کو حاصل کر سکے سینٹرل ایشیا میں، اور اس لیے اس نے پرشین سولجرز کی مدد بھی لی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ Then he requested Shah Jahan to confer him the conquered areas. On this request, Shah Jahan bestowed upon him the area of Balkh and Badakhshan. اس نے پھر تھک ہار کے شاہ جہاں سے ہی جو ہے وہ مدد کی اپیل کی، اور اس نے کہا کہ میرے علاقے جو ہیں وہ میرے انڈر کر دو، جس کی ریکویسٹ کو شاہ جہاں نے جو ہے وہ رسپیکٹ دی، اور بلخ اور بدخشاں اس کے حوالے کر دیا کہ یہ لو تم اپنے علاقے توفتاً مجھ سے لے لو۔ Practically it was impossible to retain conquered territories due to the weather conditions and guerrilla fightings of Uzbeks. کیونکہ شاہ جہاں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو موسم ہے ان علاقوں کا، اور اس کے علاوہ وہاں پر ازبیکس کی گوریلا فائٹنگز، یعنی کہ اندر ہی اندر ان کی آپس کی لڑائیاں جو تھیں، اندرونی لڑائیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ عروج پر تھیں، ان کو کنٹرول کرنا اتنی دور سے، فاصلہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، اتنی دور سے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس نے بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرام سے علاقے جو ہیں وہ اس کو تحفتاً پیش کر کے اپنا اپر ہینڈ اس نے پھر بھی رکھا کہ میں نے تمہیں تحفے کے طور پہ تمہارے علاقے لوٹا دیے ہیں۔ شاہ جہاں felt it safe opinion to quit these areas. شاہ جہاں had spent a large amount on these expeditions، کیونکہ وہاں پر حملوں کے دوران، وہاں پر رہنے کے دوران، ان تمام ایکسپیڈیشنز کے دوران اس کی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ ہو چکی ہوئی تھی۔ مغل آرمی suffered great losses in fighting with the Uzbeks، کہ یہاں تک کہ ازبیکس کی جو گریلا فائٹنگ تھی اس کے اندر فضول میں ہی جو ہے وہ مغل جو ہے وہ خام خواہ بہت زیادہ خرچہ جو ہے ان کو فیس کرنا پڑا تھا، ان کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ اینڈ severe cold climate took the lives of many soldiers. اس کے علاوہ سولجرز کو اتنے ٹھنڈے علاقوں میں رہنے کی عادت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ٹھنڈ سے بھی بہت سے سولجرز کی جو ہے وہ جان چلی گئی۔ تو یہ ایڈونچر جو ہے وہ کافی مہنگا پڑ رہا تھا شاہ جہاں کو، جانی اور مالی لحاظ دونوں سے، اور پھر اس کو خطرہ تھا کہ کہیں میری عزت پہ بات نہ آ جائے، تو اس نے آرام سے وہ جیتی ہوئی جو علاقے تھے، سلطنت تھی، وہ ایزیلی تحفے میں اس کو واپس کر دی۔ These adventures were unfruitful from political or military point of view، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو اس کو وہاں پہ یہ بھی محسوس ہوا کہ نہ تو سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، فوجی لحاظ سے کوئی بھی اس کا فروٹفل اس کو نظر نہیں آیا کہ جی کوئی اس کا پھل مجھے ملے گا، یا یہاں پہ کوئی میں ایکسپیڈیشن کروں گا مزید تو مجھے اس کا کوئی فائدہ ہوگا، لہٰذا بلکہ جو آلریڈی جو چیزیں تھیں وہی نقصانات میں جا رہی تھیں، تو شاہ جہاں نے سینٹرل ایشیا سے اپنا کنٹرول اٹھا لیا۔ اس طرح جو اس کی پالیسی تھی سینٹرل ایشین پالیسی، یہ فیل ہو گئی، اس کے اندر اس کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں پہ بیسیکلی ہم اپنا چیپٹر آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ اینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر مزید اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے کوسچن 5 رین آف شاہ جہاں دا گولڈن پیریڈ آف مغل ایمپرر ہم نے ان ڈیٹیل دیکھا، پھر ہم نے دیکھا ڈسکرائب دا کلچر اینڈ آرکیٹیکچر ان دا ٹائم آف شاہ جہاں، یہ بھی ہمارا کور ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اب کوسچن ہے رائٹ ڈاؤن دا ڈیٹیل آف وار آف سکسیشن امنگ شاہ جہاں سن، یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان میں ہی جو بیسیکلی جنگ ہے، تخت کی لڑائی جو ہے وہ کیسے ہوئی اور اس کے اندر کون جیتا، یہ بیسیکلی آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر لے کے جائیں گے۔ تب تک اپنا بیٹا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے آپ کو سیف رکھیں اسپیشلی، اور اپنی اسٹڈیز پہ بہت زیادہ فوکس کریں، ٹائم پہ اٹھیں، ٹائم کو فالو کریں، نیچر کو چیلنج نہیں کرنا ہوتا بیٹا جی، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ آدھا دن سو کے اٹھ رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی بھی سست ہے، آپ کا مائنڈ بھی سست ہے۔ اپنی ٹائم کو یوٹیلائز کریں پراپرلی، اور اس کو اپنی ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ لے کے چلیں، اسٹڈیز بھی کریں، اپنی گھر میں ایکٹیویٹیز بھی کریں، ماما کا بھی ساتھ دیں، بابا کی ہیلپ کریں، اپنی کوئی گھر میں ہابیز ڈیولپ کریں، تاکہ آپ ایک ہیلدی مائنڈ ہیلدی باڈی کے ساتھ ہمارے سے جلدی جلدی ملیں آ کر۔ انشاءاللہ ہماری جلد سے جلد روٹین جو ہے وہ
سیٹ ہو جائے, دوبارہ سے ہم اپنے اسی روٹین میں آ جائیں جس میں ہم چل رہے تھے, کیونکہ ایک ہیومن لائف ہے اور اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.